पाक भारत मज़ाकरात तो फिलहाल होते दिखाई नहीं दे रहे, मगर पाकिस्तान और IMF मज़ाकरात ज़रूर इस वक्त चल रहे हैं, जिनका बुनियादी फोकस जून के पहले हफ्ते में मुतवक्के बजट की तैयारी और इस हवाले से दिए गए IMF अहदाफ हैं। बजट के तनाजुर में IMF पाकिस्तान को 11 शराइत पेश कर चुका है, जिनमें बिजली बिल्स पर सर्विसिंग सरचार्ज में इजाफा, सूबों की जानिब से ज़रई इनकम टैक्स कवानीन का मुकम्मल निफाज और हुकूमती सतह पर गवर्नेंस एक्शन प्लान की अशात समेत दीगर मुतालबात शामिल हैं। रवा माली साल में परफॉर्मेंस और अगले बजट से जुड़े खदशात की अगर बात की जाए तो 3 बुरी खबरें हमारी मुंतज़िर हैं। पहली खबर यह है कि इस साल पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ 2.68% रही है, जबकि ग्रोथ टारगेट 3.6% था, यानी तकरीबन 1% ग्रोथ कम हुई है। पाकिस्तानियों के लिए दूसरी बुरी खबर IMF की जानिब से अगले बजट में पेट्रोल पर 5 रुपये फ़ी लीटर कार्बन लेवी के निफाज का मुतालबा है, जिसका निफाज 1 जुलाई से हो सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि पहले ही 78 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी भरने वाली आवाम अब कार्बन लेवी का बोझ भी उठाएगी। और तीसरी बुरी खबर तनख्वाहदार तबके के लिए है कि जिसको टैक्स में छूट देने की हुकूमती तजावीज़ को IMF ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद किसी भी मुमकिन टैक्स रिलीफ का इम्कान फ़िलहाल ख़त्म होता नज़र आ रहा है। साथ मुल्क में एक बार फिर चीनी की कीमतों में इजाफे का रुझान देखने में आ रहा है और रवां माह के दौरान चीनी की फ़ी किलो कीमत 180 रुपये तक जा पहुंची है, जो कि नवंबर 2024 में 132 रुपये फ़ी किलो थी। और अब चीनी के एक और बहरान के खदशे का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान ने कौन से अहम मुआशी टारगेट्स मिस किए हैं, किस तरीके के रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी पाकिस्तान को, और अब अगला बजट कितना सख्त और मुश्किल हो सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कितने ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक हैं जब हम अगले आने वाले बजट की बात करते हैं। हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट गोइंग टू बी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि अगर गवर्नमेंट मुश्किल फ़ैसले करती है तो ब्रंट जो है वो आवाम फेस करेगी, और अगर गवर्नमेंट आसान फ़ैसले करती है तो शायद गवर्नमेंट ब्रंट फेस करेगी और आवाम को थोड़ी रिलीफ मिलेगी। दोनों पलड़े अब अजीबोगरीब सी सिचुएशन में नज़र आते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो इसको कहते हैं मुश्किल फ़ैसले करेगी, जो आवाम के लिए मुश्किल होंगे लेकिन उसके अपने लिए आसान होंगे। हमारी हुकूमत का जो बजट बनता है वो दो लोगों से हुकूमत ने दो तरफ से हुकूमत को जकड़ा गया है। एक तरफ से IMF है और एक तरफ से पाकिस्तान की अशराफिया है। उन दोनों को आप एकदम खुश रखना है तो कहीं कहीं IMF और अशराफिया की टक्कर होती है जो अखबारों की जीनत बनती है, लेकिन उन सब की जब लड़ाई होती है तो इसका जो बोझ आता है वो पाकिस्तान के आवाम पे आता है। सो मिसाल के तौर पर हम जो है वो ये कहते हैं कि हम अखराजात हुकूमत के कम नहीं करेंगे। पिछले साल हमने 22% जारी अखराजात तो बढ़ा दिए, लेकिन हमने 65% PSDP बढ़ा दिया। अब PSDP जो अखराजात हैं वो आपको पता है कि MNAs और MPAs के इलेक्शन फ़ंड्स की जीनत बनते हैं। पाकिस्तान में 700 अरब रुपए पिछले साल ADB और PSDP में MNAs और MPAs को मिले, तो वो आप 700 अरब रुपए तो आपको देने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो IMF कहता है कि अगर ये दे रहे हो तो टैक्स जमा करो, तो आपने वो देने भी हैं, अशराफिया को भी खुश रखना है, पॉलिटिकल एलिट्स को, आपने IMF की भी खुश रखना है। तो इस 700 अरब रुपए क्या करो भाई, नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स लगा दो। तो आज जो है पाकिस्तान में अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा महाना कमाते हैं तो आपके ऊपर टैक्स है। आप लाख रुपए कमाते हैं तो आपका टैक्स हुकूमत ने पिछले साल डबल कर दिया और अब 30,000 रुपये है। तो साल के आखिर में किस लाख रुपए कमाने वाले के पास 30,000 रुपया फालतू होता है जो वो दे सके। उसके बाद IMF ने, आपने प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी है, आपने निचकारी नहीं करनी है, डिस्कोस के अंदर बेतहाशा चोरियां होती हैं। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के महंगी तरीन बिजली में बेचने वालों से एक मुल्क है। ठीक, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका सबसे महंगी बिजली बेचते हैं। आप बिजली की कीमत कम नहीं करते क्योंकि वहाँ पर लोगों की वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। IMF कहता है कीमत पूरी लो जो आपका खर्चा आ रहा है, तो फिर आप क्या करते हैं, लोगों के बिजली के बिल बढ़ा देते हैं। इस बार जो बात हुई है कि क्योंकि वो 3 रुपये 20 पैसे का एक कैप था, उस कैप को हटा दो तो आप मज़ीद पैसे लेंगे, जो कोई एक अशराफिया के लोग पैसे नहीं दे रहे, आपके बिल बढ़ जाएंगे। आपको 3 रुपये 20 पैसे पे अब कैप नहीं होगा और हो जाएगा पर यूनिट। तो ये कहना थोड़ा अजीब सी इस्तेलाह है कि मुश्किल फ़ैसले, भाई मुश्किल फ़ैसले जो है तो आवाम के ऊपर आ रहे हैं ना, हुकूमत के ऊपर क्या मुश्किल आ रही है? क्या हुकूमत ने पॉलिटिकल कॉस्ट होगी? लेकिन नहीं, पॉलिटिकल कॉस्ट किस चीज़ की? आप मतलब हमको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह पॉलिटिक्स होती है और किस तरह इलेक्शन जीते गए। सो पॉलिटिकल कॉस्ट क्या है अब? ठीक है, नहीं मतलब लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस, क्या व्हाट इज़ द पॉलिटिकल कॉस्ट? जिसने जीतना है उसने फैसले जो फैसले तो हैं जीत ही जाएगा। वो तो सितारों में जो लिखा हुआ है। सो सवाल ये है कि अब जब आपने क्या पॉलिटिकल कॉस्ट लेनी है, आपने तो ये फैसले कर देने कि जिसमें आपने एलिट्स को भी खुश रखना है
اور آپ نے آئی ایم ایف کو بھی رکھنا ہے. تو حکومت کے لیے مطلب آئی ایم ایف سے کیا نخرے کر سکتے ہیں؟ آئی ایم ایف 11 کنڈیشن دیتا ہے، 22 دے دے، وہ نوکری کیا تو نخرے کیا، تو ہم نے وہ کرنے صحیح بات ہے. 3.6% ہمارا ٹارگٹ تھا گروتھ کا اور ہم اچیو کر پائے 2.6، اور بیچ میں یہ جو 1% کا ایک ہے جو کہ ہم نہیں اچیو کر پائے. یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، یہ جو فگرز آئے ہیں؟ دیکھیے پہلی کوارٹر میں 1.37% گروتھ آئی، دوسرے کوارٹر میں 1.53% گروتھ آئی، تیسرے کوارٹر میں 2.4% گروتھ آئی. تو یہ ٹرینڈ لائن اگر دیکھیں تو چوتھے کوارٹر میں آپ بولتے ہیں 2.5% گروتھ آئے گی. اچانک حکومت پاکستان بولتی ہے کہ نہیں چوتھے کوارٹر میں 5.5% گروتھ آئی. تو خیر معجزے تو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم معجزے کے اندر مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے. لیکن عموماً یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ جس ملک میں 1%، 2% گروتھ ہو رہی ہو اس کی اچانک ایک کوارٹر میں 3% گروتھ ہو جائے. یا ایک اور طریقے سے میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے 3 کوارٹرز میں ہماری بجلی کی جو پروڈکشن تھی وہ نیگیٹو رہی، 7% کم ہوئی، 11% کم ہوئی، 6% کم ہوئی. چوتھے کوارٹر میں اچانک جو ہے وہ 28% بڑھ گئی. اگین اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، معجزات ہوتے ہیں، لیکن ایسا عموماً ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ شماریات میں اس قسم کے معجزات ہوتے ہیں. عموماً پھر یہ کیا چیز بتا رہا ہے ہمیں مفتیٰ صاحب، یہ شماریات کا یہ جو کھیل اس وقت ہے؟ کہ شاید یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ایک اور وزیر خزانہ کی ڈگر پہ چلے گئے ہیں کہ اب مطلب یہ مطلب کہ میری بات سنیں، ماضی کے کوئی بات مطلب یہ کہ مطلب دیکھیں جب لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں، جب اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ریمیٹنس بڑھ گئی، کسی نے کہا یہ جھوٹا نمبر ہے، میں کہا بالکل نہیں، 100% صحیح نمبر ہے. وہ ہارڈ نمبرز ہوتے ہیں. انفلیشن کا جو نمبر آتا ہے، حکومت نے کہا 0.7% انفلیشن ہے، ہم نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حکومت غلط نہیں کہہ رہی ہے، انفلیشن کا نمبر ٹھیک تھا. یہ نمبر جو آپ فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ اس کوارٹر میں گروتھ 5.5% آ گئی، یہ عقل و فہم سے باہر ہے. تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے یا اس چیز کی گنجائش یا شک پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ شاید دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، علی خضر صاحب بزنس ریکارڈر میں لکھتے ہیں، زہیر عباسی صاحب ادھر کے ہیں، عادل منصور صاحب ایک ہیں، شہباز رانا صاحب ہیں، یہ سب لوگ پاکستان میں یہ ان کا میں نام لے رہا ہوں، اور بھی ایسے لوگ ہیں یہ جو صبح شام تک یہ معیشت کے اوپر لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں. ان چاروں کو یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ نمبر مناسب نہیں لگتا. یہ مطلب آپ کو میں ایسے ہی بتاؤں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ آپ کی نیگیٹو گروتھ ہے. آپ کی پاکستان میں 5 میجر کراپ ہوتے ہیں، کاٹن 30% ڈاؤن ہے، گندم ڈاؤن ہے، چاول ڈاؤن ہے 1.25%، اور گنا ڈاؤن ہے 7%، اور مکئی ڈاؤن ہے. چاروں بڑے کراپ ڈاؤن ہیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈاؤن ہے. تو گروتھ آ کدھر سے رہی ہے؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن میں گروتھ آ گئی. سن کے تو آئی ایم پرسویڈڈ کہ میں یہ اس ورڈ استعمال کروں یہاں پہ کہ پھر کیا یہ فجڈ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ چانس ہے اس میں میرا تجزیہ سن رہی ہیں نا، میں تو مجھے اندر کی باتیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کوئی کرامات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کرامات کا ایک پہلو ہم رکھ لیتے ہیں اور دوسرا پہلو پھر یہی ہے. بھی بتاؤں لیکن یہ ایک کرامات کا پہلو ہے. لیکن آپ حکومت کے کسی لوگوں سے پوچھ لیں کہ یار اگر 3 کوارٹر تک کنسٹرکشن نیگیٹو چل رہی تھی تو چوتھے کوارٹر میں ایسی کیا چمتکار ہوا ہے، اور یہ چمتکار سے کم تو نہیں ہے کہ اچانک پازیٹیو ہو گئی اور اتنی بڑھ گئی. جب 3 کوارٹر سے گروتھ جو ہے وہ بجلی کے شعبے میں کم ہو رہی تھی، نیگیٹو تھی، تو ایسا کیا چمتکار ہو گیا؟ جب 22 پچھلے 12 میں سے 10 کوارٹر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو ہے، جب پاکستان کے اندر مارکیٹوں میں جان ہی نہیں ہے، جب غربت بڑھ رہی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، تو اچانک اس کوارٹر میں گروتھ ایسی کیسے ہو گئی؟ سوال ہی اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کے تجزیے سے بھی سوال ہی اٹھائیں گے ناظرین کہ یہ کرامات بھی ہو سکتی ہیں، اور دوسری صورت تو آپ سمجھ ہی گئے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا میں نے اچیو کر لینا ادھر. تو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب جو یہ پلندہ آیا ہے ایک 11 شرائط کا لمبا چوڑا پھڑپھڑا، اور وہ لمبا چوڑا پھڑپھڑا اب آخر کار بہت ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود بھی ہمیں اپنے گلے میں ہار کی طرح سجا لینا ہوگا، ڈالنا پڑے گا، یا اس سے کچھ لڑکے جھگڑ کے کچھ بحث مباحثہ کر کے؟ اس میں آپ نے ایک چیز بتائی ابتدائیے میں اپنے کہ حکومت نے تجویز کی تھی تنخواہ کم کرنے، تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس کم کرنے کی، آئی ایم ایف منع کر رہا ہے. تو حکومت اگر ٹیکس تھوڑا سا کم کرے گا پھر بھی، لیکن زیادہ نہیں کر سکے گا تو بولے گا دیکھو آئی ایم ایف نے منع کر دیا.
لیکن حکومت بڑی شہنائیاں بجائے گا کہ ہم نے بسپ کی پیمنٹ بڑھا دی، 1000 روپے سے بڑھائی ہے 3 مہینے میں، لیکن بڑھائیں گے. تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ آئی ایم ایف کی فورس ریکوائرمنٹ تھی، جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ شہباز صاحب جو ہے وہ وقت ضائع کر رہے ہیں. پاکستان کے پاس بہت وقت نہیں ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو موقع دیا ہے. پاکستان کے اندر ایک نئی خوشی کی لہر آئی ہے، یہ جب سے ہندوستان سے ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سرخرو ہوئے ہیں جنگ میں، ایک نئی لہر آئی ہے. آپ کو کچھ نہ کچھ ریفارمز کرنے چاہیے. آپ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں. آج بھی 2.70 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. اس سے برا نمبر پاکستان کی اور اس سے بری انڈائٹمنٹ حکومت کی نہیں ہو سکتی ہے. آپ نہ NFC ایوارڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ ایگریکلچر ٹیکس کر سکتے ہیں، نہ آپ دکانداروں کے اوپر ٹیکس کر سکتے ہیں، نہ اخراجات کم کر سکتے ہیں، نہ آپ پرائیویٹائزیشن کر سکتے ہیں، نہ ہم پینشن ریفارمز کر سکتے ہیں، نہ حکومت کا فٹ پرنٹ چھوٹا کر سکتے ہیں، نہ ڈیولوشن کر سکتے ہیں، نہ لوکل گورنمنٹس کر سکتے ہیں. آپ نے کیا ہے 1 سال کے اندر؟ آپ نے وہ سارے کی ایشوز ایک ہی سانس میں بول دیے جو کہ بہت ہی شاید اشد ضرورت تھی. اور اچھا، اب ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ IMF کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو پاک بھارت جنگ کا تناظر ہے، اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس کے اثرات بھی بجٹ پہ آ سکتے ہیں. دیکھیے، بجٹ پہ ڈائریکٹلی نہیں، لیکن ایک بات جو کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی تھی، اور ہم جیسے لوگ جب کہتے تھے کہ NFC ایوارڈ کو ری وزٹ کرو تاکہ وفاق کے پاس وہ اتنا کنگلا حال نہ ہو، تو بولتے تھے نہیں تم لوگوں کو تو ڈیفینس بجٹ بڑھانا ہے اس لیے کہہ رہے ہو، جبکہ یہ بات نہیں تھی. سسٹم ہی پورا آؤٹ ہو گیا ہے. لیکن ایک میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب میں وزیر تھا 17 کے اندر، تو جب پہلی مرتبہ مجھ سے وہ ملنے آئے DG بجٹ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو ہندوستان کا بجٹ $64 بلین ٹھیک ہے، تو ہم کو 8 بلین دے رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن دفاع تو تم نے اس سے کروانا ہے نا ہم کو جو 64 بلین ہے. ٹھیک ہے، آج بھی تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر. ہمارے پائلٹس کی اسکل ہے اور سب کچھ، بہت ساری چیزیں اچھی ہوئی ہیں، پلاننگ ولاننگ سب اچھا ہوا ہے. لیکن دا فیکٹ ہے کہ اس کھانے کے بعد ہندوستان اور اخراجات کرے گا. اس نے 50,000 کروڑ ہندوستانی روپے اور کر دیے ہیں، جو کہ ہمارے 1.5 لاکھ کروڑ روپے ہوتے ہیں. تو ان کے ہاتھی کے سامنے ہم کو سانڈ تو کھڑا کرنا ہوگا نا. if I use this word کچھ تو مطلب اگر وہ $300 ملین کا $250 ملین کا رفال لے رہے ہیں، چلو اس میں 20 ملین کی کمیشن کی چوری بھی ہوتی ہے، تو پھر بھی ہم کو 50 ملین کا تو جہاز لینا پڑے گا نا. سو تھوڑا سا مطلب اگر آپ نے یا تو نیپال اور بنگلہ دیش ہو جانا ہے یا سری لنکا ہو جانا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے نیپال نہیں ہونا ہے تو پھر آپ کو بڑھانا پڑے گا. تو پھر آپ کو بڑھانا پڑے گا. اچھا، اور مفتیٰ صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ بھی ایک بڑا کی ایشو ہے چینی کا بحران. یہ ایک سائیکل ہے اور ہر 6 ماہ بعد، سال بعد یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اور ہم آتے ہیں. 6 ماہ میں 30% انکریز چینی کی قیمت، اور پھر اس کے بعد بحران آ جاتا ہے. تو یہ اس کا کیا کریں؟ یار اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ گائیڈنس لیتا ہوں شہباز شریف صاحب سے اور احسن اقبال صاحب سے. ٹھیک ہے، ان دونوں کے بیان تھے جب 2019 یا 20 میں غالباً، جب عمران خان صاحب کی حکومت میں 60-70 روپے کی چینی تھی اور انہوں نے ایکسپورٹ کروا دی اور وہ پرائز بڑھوا دی، 90-100 روپے کروا دیے. تو شہباز صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو چینی کی مافیا کی گرفت میں آ کے فیصلہ کر دیا آپ نے، اور چینی کی زبردستی ایکسپورٹ کرا دی. ملک میں چینی کی کمی ہو گئی اور شارٹیج ہو گئی اور قیمتیں بڑھ گئیں، امپورٹ ہوئی بعد میں، اور قیمتیں بڑھا دیں آپ نے. تو شہباز صاحب کی بات ایک دم درست تھی. احسن اقبال صاحب نے بھی یہی کہا تھا، شاہد عباسی نے بھی یہ کہا تھا. شاہد عباسی تو آج بھی وہ کہہ رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہی شہباز شریف جو کہ اپوزیشن میں تھے، جو پیکا لاز کے خلاف باتیں کرتے تھے، جو زبردستی لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے خلاف باتیں کرتے تھے، جو ٹویٹر کے اوپر پابند، جب ٹویٹر کی پابند نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے، کوئی مجبوری نہیں ہوتی، یہ سب جھوٹ بات ہے. ٹھیک ہے، یہ اس پہ آتا ہوں ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے. وہی شہباز شریف صاحب جو وہ بات کرتے تھے، ان سے یہ پوچھا جائے، وہ شہباز شریف کو لے آؤ جو ووٹ کو عزت دو میں بھی شاید مانتا تھا زبردستی بیچارہ اپنے بھائی کے پریشر میں، اور ووٹ وہ شہباز شریف کیا کہے گا کہ یہ خان صاحب نے جو غلطی کری تھی وہی آج وہ آج اس شہباز شریف نے کی ہے. کیوں کی ایکسپورٹ؟ چینی کی کوئی بحران نہیں ہے. چینی کا تو سیدھا حساب ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ کرا دی، چینی کم ہو گئی، پرائز بڑھ گئی. اس میں کوئی، وہی عمران خان نے کیا ہے، وہی شہباز شریف نے کیا ہے، وہ اس سے پہلے بھی ہوتا آ رہا تھا. یہ کوئی وہی جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ ایک طرف اشرافیہ ہے، ایک طرف IMF ہے، وزن عوام کے اوپر پڑتا ہے. تو ادھر اشرافیہ کو پیسے چاہیے تھے، آپ نے ایکسپورٹ کرا دی، چینی کی قیمت بڑھ گئی. تو یہ بات ہے.